परतवे खौर से है शबनम को फना की तालीम। मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। गालिब को अपने जमाने के लोगों से शिकवा रहा कि गलती हाय मजामी मत पूछ, लोग नाले को भी रसा बांधते हैं। सोचने की बात है कि अगर नाला रसा होता यानी पहुंचा ही होता तो फिर उस फरियाद की, उस नाले की नौबत ही क्यों आई होती। वो तो नाला ही इसीलिए है कि उसे रसाई नहीं। ये गलती है मजामी पहले से भी ज्यादा शिद्दत से अब भी जारी है। मसलन इस्म का माना अलामत है, लेकिन उसका माना नाम समझ लिया गया है। इसी तरह एक लफ्ज खतरा है, उसका माना आर्जी है, लेकिन उससे मुराद जो ली जाती है वो सबको मालूम है। ऐसी ही एक गलत फहमी मौत यानी फना के बारे में भी राइज है। मौत या फना के बारे में जिस कदर इल्म इंसानों में पाया जाता है उसका जिक्र खैर बेजा तवालत का सबब और फजूल ही है। अलबत्ता ये जानना मुनासिब है कि मौत या फना एक इजाफी कदर है। जिस तरह वक्त इजाफी है, जैसे गैब इजाफी है, उसी तरह मौत भी इजाफी है। कुरान मजीद में इन सब इजाफियतों का बयान है। जैसे कि वक्त के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, उसका तर्जुमा आया तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वक्त का हिसाब तुम्हारे रब के यहाँ और है और तुम्हारी दुनिया में और है। इसी तरह 3-4 आयात में वक्त की इजाफियत का बयान है, और मौत की इजाफियत हयात शुहदा वाली आयत से भी आया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह ताला की राह में मकतूल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उस जिंदगी का शऊर नहीं। हयात और मौत का मामला शऊर पर मुनहसर है। इजाफियत जो भी हो, अल्लाह ताला ने मयार मुकर्रर किया है कि उसका मामला शऊर पर मुनहसर है, वरना जो दुनियावी कवायद की रूह से मुर्दा है वो तो हनूज हयात भी है। जिसे हम मुर्दा समझे हुए हैं, जिसे हम शहीद कह देते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वो तो जिंदा है। गालिब को वो शेर याद करें कि वही एक बात है जो यहाँ नफस वहाँ निकहत गुल है। हाय, वही एक बात है जो यहाँ नफस वहाँ निकहत गुल है। वही एक बात है, वही एक बात है। एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हुए, मकतूल हुए, उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो तो अपने रब के पास जिंदा हैं और रिज़्क़ पाते हैं। सुभान अल्लाह। अब हालत ये है कि जिन लोगों को यहाँ पे मुर्दा समझ लिया गया, शरीयत के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात अदा हो गई, गुस्ल, तदफीन, तकफीन, सारा कुछ, उसके बावजूद उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, वो तो जिंदा भी हैं और रिज़्क़ भी पाते हैं। सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि रिज़्क़ भी पाते हैं। अंदाजा कर लीजिए इतनी बड़ी इजाफियत है कि हम क्या समझते हैं और हकीकत में क्या है। तो बात फिर वहीं पर आ गई कि इजाफियत का मामला शऊर पर मुनहसर है। इस बात को जरा गहराई में समझने की कोशिश करें कि एक ही शख्स जो आलम अरवाह में रहने वालों के सामने जिंदा था, वो इस आलम खाक में रहने वालों के नजदीक तो है ही नहीं, यानी जो अभी पैदा ही नहीं हुआ वो तो यहाँ वालों के लिए है ही नहीं, और वो ही शख्स आलम अरवाह में बिल्कुल जिंदा है। और फिर जब वो शख्स इस आलम खाक में आ रहा होता है, यानी पैदा हो रहा होता है, तो वो यहाँ वालों के लिए जिंदा हो रहा है, और अहले आलम अरवाह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही शख्स जा रहा है, यानी मर रहा है। अब एक ही शख्स, उसकी एक जगह पे उसके आने की, उसकी पैदाइश की खुशियां मना जा रही हैं, और करीन कयास यहाँ के हालात को देखते हुए लगता तो यही है कि वहां पे जो उसकी करीबी अरवाह होती होंगी उनमें उसके मरने का सोग होता होगा। वही एक बात है जो यहाँ नफस वहाँ निकहत गुल है। हाय, माँ का पेट और जमीन का पेट दोनों आलमों के दरमियान बरज़ख है। आलम अरवाह से आने वाला माँ के पेट से गुजर कर आता है, इसे कब्र कह लें, माँ का पेट कह लें, जो मर्जी कह लें, चीज तो एक ही है। और इसी तरह जब यहाँ से जाने वाला जाता है तो पहले वो जमीन के पेट में जाता है, फिर आलम अरवाह में जाता है। रास्ते में 2 बरज़ख है।
اب ان دونوں برزخوں سے گزرنے والا دونوں جگہ معاملہ الگ الگ ہے. یہاں پہ خوشی منائی جا رہی ہوگی تو وہاں پہ سوگ ہوگا، وہاں پہ خوشی منائی جا رہی ہوگی تو یہاں پہ سوگ ہوگا. جو شخص یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ وہاں پہ مر رہا ہے، جو شخص یہاں پہ مر رہا ہے وہ عالم ارواح میں پیدا ہو رہا ہے. ان حقائق کے مشاہدے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جسے ہم موت یا فنا سمجھتے ہیں وہ تو بس ڈومین کی تبدیلی ہے. جیسے 14 اگست کی رات 12 بجے تک متحدہ ہندوستان تھا، 12 بجے ڈومین بدل گئی، ایک حصہ پاکستان ہو گیا، ایک حصہ ہندوستان ہو گیا. ڈومین کی اس تبدیلی میں کیا کوئی نئی زمین بچھائی گئی تھی؟ نئے باشندے لائے گئے تھے یا وہی زمین وہی باشندے تھے جو بس ادھر سے ادھر ہوئے؟ ڈومین بدلتے ہندوستانی سے پاکستانی ہو گئے اور پاکستانی سے ہندوستانی ہو گئے. غالب نے ڈومین کی یہی تبدیلی سمجھانے کے لیے شبنم کی مثال دی ہے. شبنم کیا ہے؟ پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہی تو ہے، اور پرتو خورشید سے وہ فنا کی تعلیم پاتے ہی بظاہر فنا ہو جانے والا یہ قطرہ مطلقاً فنا نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنے کے لیے پانی کی کیمیائی ترکیب پر غور کریں. پانی کا ایک قطرہ کئی مالیکیولز کا مجموعہ ہے، اور پانی کا ایک مالیکیول ہائیڈروجن کے ایک ایٹم اور آکسیجن کے 2 ایٹموں کی بانڈنگ سے وجود میں آیا ہے. ان 3 ایٹموں کا اتحاد ہوتے ہی وہ نہ تو ہائیڈروجن رہتے ہیں نہ آکسیجن رہتے ہیں، بلکہ وہ ہائیڈرو آکسائڈ کی صورت ایک ننھا ترین قطرہ بن جاتے ہیں. اور جس وقت یہ ہائیڈرو آکسائڈ بن رہا ہوتا ہے، یعنی یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا اتحاد ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آکسیجن کے دیگر ایٹموں کی نظر میں وہ 2 ایٹم مر رہے ہیں، اور ہائیڈروجن کے ایٹموں کی نظر میں وہ ایک ایٹم مر رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن نہیں رہے. جبکہ حقیقت میں وہ مر نہیں رہے، بلکہ ان کی ڈومین تبدیل ہوئی ہے، اور وہ ایک نئی صورت میں اب بھی اسی مقام پر موجود ہے. ایسے کئی مالیکیول آپس میں اتحاد کر کے نسبتاً بڑا قطرہ یعنی شبنم ہو جاتے ہیں. بس جیسے ہی پرتو خورشید کی صورت میں استاد انہیں فنا کی تعلیم دینے آئے گا تو پروٹوکول کے مطابق وہ خورشید کا قائم مقام یعنی نمائندہ ہونا ضروری ہے. وہ خورشید بالکل نہیں ہے، لیکن اس میں اکثر خصوصیات اس کی اصل یعنی خورشید والی ہیں. جیسے انسانی دنیا میں استاد ڈانٹ ڈپٹ تھپڑ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے محاورت جنگلی ہاتھی کو سدھانے کے لیے آنکس کا استعمال کرتا ہے، جیسے سرکس کا رنگ ماسٹر جانوروں کو کرتب سکھانے کے لیے یعنی تعلیم دینے کے لیے ہنٹر کا آزادانہ استعمال کرتا ہے. اسی طرح یہ پرتو خورشید بھی ایک ہنٹر ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے. اس ڈنڈے یا ہنٹر کی مار سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایٹموں کو جوڑ کر رکھنے والی قوت کمزور پڑ کر دفاعی حالت میں آ جاتی ہے. اس کی گرفت کمزور پڑتے ہی تینوں ایٹم آزاد ہو جاتے ہیں. آزاد ہوتے وقت یہاں والوں کے لیے وہ مر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ بس اپنی اصل کو لوٹ رہے ہیں، جہاں سے کچھ وقت پہلے وہ جبرن لائے گئے تھے. وہ تب بھی فنا نہیں ہوئے تھے، وہ اب بھی فنا نہیں ہوئے، بلکہ وہ اب بھی اسی جگہ ہے، بس صورت بدل گئی ہے. پہلے وہ گیس تھے، پھر پانی ہو گئے، اب وہ پھر گیس. آزاد ہوتے وقت وہ اپنے ہم جنس ایٹموں کی نظر میں دوبارہ پیدا ہو گئے، یعنی جب وہ گیس بنے تو گویا اس گیس کے دیگر ایٹموں کی نظر میں وہ ایٹم ابھی پیدا ہو گئے. اب یہاں پہ غالب کا ہی ایک شعر یاد کریں کہ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شارحین غالب کے اشعار میں معنی بھرتے ہیں؟ اب وہ بتائیں کہ یہاں لفظ ذوف تکے سے آگے غالب نے تکا لگایا اور اس شعر میں لفظ ذوف آ گیا. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا اس قوت کی کمزوری کا جو ایٹموں کو جوڑ کر رکھتی ہے، جو بانڈنگ بناتی ہے. اس میں کمزوری آتے ہی اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، بانڈنگ ٹوٹ جاتی ہے. پس ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. تو اس کا سبب کیا بنا؟ ذوف بنا. نہ ذوف ہوتا اور نہ ہی گریا مبدل بدم سرد ہوتا.
اور پھر اس شعر میں باور آیا کا ذرا تیور تو دیکھیں، تیقن تو دیکھیں، غالب کا سائنسی شعور سمجھ آ جائے گا۔ غالب کا یہ عمیق مشاہدہ اور قرآن مجید کا مطالعہ مل کر اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر دو عام سی گیسوں کے خرد ترین ایٹم فنا نہیں ہوتے، وہ ہوا سے پانی اور پانی سے ہوا میں تبدیل ہونے کا بس ایک کھیل ہے، تو پھر خلیفۃ اللہ فی الارض اور احسن التقویم میں تخلیق ہونے والا، جس کے اندر امر اللہ یعنی روح کار فرما ہے، وہ کیسے مطلقاً فنا ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر اللہ کا امر ہی فنا ہونے لگے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ چکو برس کعبہ برخیزت مسلمانی کجا بماد۔ یہ وہ سوچ ہے، وہ نقطہ ہے جس نے غالب سے لفظ عنایت کی نظر چنوا کر اس شعر میں نگینے کی طرح جڑ دیا۔ اب یہاں دیوان غالب کا سب سے اعلیٰ اور مرکزی خیال یاد کریں۔ فرمایا نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا۔ اپنے مبدا سے جدا ہونے والا نقش فریاد کرتا رہتا ہے، اس کی فریاد تب تک جاری رہتی ہے جب تک اس پہ عنایت کی نظر نہ ہو جائے۔ ہائے میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ ہائے میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، یعنی غالب کے الفاظ میں بس میں بھی ایک عنایت کی نظر تک ہوں، جیسے ہی وہ نظر عنایت ہوئی میں اپنا یہ ڈومین یعنی ہونا تیاگ کر نہ ہونا میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہاں عنایت کی نظر کا حقیقی مزہ لینے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں جس میں نفس مطمئنہ سے خطاب ہوا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے طرز بیان پر غور کریں اور پھر خاص طور پر فادخلی پر غور کریں کہ اے اطمینان یافتہ نفس، شاباش تو سرخرو ہے، اب وہاں سے آ جا، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو چکے۔ آئے پس اپنی ڈومین تبدیل کر کے میرے انعمت علیہم والے بندوں میں شامل ہو جا، پھر مطلق فنا کا پل پار کر کے یعنی اپنی ڈومین تبدیل کر کے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ عنایت کی نظر کہ غالب جس کے انتظار میں ہے۔ اس عنایت کی نظر محبت سے بلاوے کے آتے ہی وہ اپنی ڈومین ہونا سے دوسری ڈومین نہ ہونا میں چلے جائیں گے۔ اس کے انعام یافتہ بندوں میں داخلے کی اجازت بھی عنایت کی نظر ہے، جنت میں داخلے کا اجازت نامہ بھی عنایت کی نظر ہے۔ دنیا کو زندان اور دنیاوی زندگی کو قید اور اسباب دنیا کو بیڑیاں ہتکڑیاں سمجھنے والے غالب کے لیے آزادی کا یہ پروانہ ہی عنایت کی نظر ہے۔ یہ ذرا غالب کے الفاظ میں ڈومین کی تبدیلی سنیے کہ غالب ڈومین کی تبدیلی کو کیسے بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں سنو، عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل، حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن جوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ اب ڈومین کی اس تبدیلی کے بعد غالب عنایت کی نظر کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ 1866 کے ایک خط میں فرماتے ہیں 13 برس حوالات میں رہا، میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی کو شہر کو زندہ مقرر کیا اور مجھے زندہ میں ڈال دیا۔ برسوں کے بعد میں جیل خانہ سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا، پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی مجلس میں بٹھا دیا۔ جب دیکھا کہ یہ قیدی گریز پا ہے، 2 ہتکڑیاں اور بڑھا دی، پاؤں بیڑی سے فگار،
ہاتھ ہتکڑیوں سے زخمدار، مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، طاقت یک قلم زائل ہو گئی۔ سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندانی میں چھوڑ کر ماں 2 ہتکڑیوں کے بھاگا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا۔ کچھ دن 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑ آیا۔ اب کہ عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا۔ بھاگوں کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی ہے۔ حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی اپنے گھر کے سوا کہیں نہیں جاتا۔ میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ ہائے